चंद दिन बाद। सर, आज तो जश्न का दिन है। कामयाबी का असलहा सऊदीया जा चुका है। हीरोइन और शराब भी जामिया के तलबा में आम हो चुकी है। इन चंद दिनों में ही ईगल कितनी वाफर मिकदार में मनशियात की स्मगलिंग कर चुका है। ये बंदा मुस्तकबिल में बड़े काम आने वाला है। डीक, जो मुकम्मल थ्री पीस सूट में एम आज प्लाजा के क्लब में खड़ा था, घूंट घूंट शराब अपने हलक में उतारने लगा। तुम जानते तो हो डीक, शराब और शबाब दोनों से मैं हजारों मील के फासले पर रहता हूँ। इन दोनों का नशा ऐसे चढ़ता है कि इंसान को मदहोश करके रख देता है, और जिस पल जिस लम्हे में गाफिल हुआ, वही पल मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा। दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। जैसे ही मेरे कदम डगमगाए, मैं सीधा उन लोगों के खोदे कुएं में जा गिरूंगा। एम आस क्लब में मौजूद एक स्टूल पर बैठा था। दूसरे हाथ में कोई मशरूब था, मगर शराब नहीं थी। डीक उसकी बात से मुकम्मल मुत्तफिक था। तभी मजीद इसरार करने के बजाय वाइन के पैक पर पैक चढ़ाने लगा। दरवाज़ा मुसलसल बजे जा रहा था। टिक टिक की आवाज़ अब और तेज़ हो चुकी थी। नीलम ने उकताते हुए नोट्स परे किए और ऐसे ही भागती हुई फर्स्ट फ्लोर से नीचे जाने लगी। दरवाजे पर दस्तक मुसलसल बढ़ने लगी। उसके गुलाबी तलवों वाले नाजुक पैर जीने उतर रहे थे। सफ़ेद कमीज शलवार पर सुर्ख रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था। टिक टिक, आते हैं। उसने वहीं से हाँक लगाई। राहदारी को अब तेजी से अबूर करने लगी। जालीदार दरवाज़ा खोलकर वो अब मेन गेट के पास खड़ी थी। सांसों की रफ्तार को नॉर्मल करने में उसे 2-3 सेकंड्स लगे थे। फिर दरवाज़ा फिर बजा। उसने एक झटके से बगैर कुछ पूछे दरवाज़ा खोल दिया। बेटा, कोई बुजुर्ग घर पर है? सामने लगभग 50-55 साल की उम्र का एक ज़ईफ बाबा खड़ा था। गहरे सब्ज रंग का खुला कुर्ता, घुंघराले लंबे काले स्याह बाल, मोटी मोटी भवें चेहरे के आसपास बाल बिखरे थे, और बाबा जी सर को इतना झुकाए खड़े थे कि चेहरा भी नजर न आ पा रहा था। झुर्रियों ज़दा हाथ जिनमें तस्बीह पकड़े बांधे और न जाने कौन कौन से धागे तावीज़ बांध रखे थे। गले का भी यही हाल था, जबकि पैरों में लकड़ी के तलवे वाला जूता था जो सफ़ेद धोती के नीचे पहन रखा था। गंदे बड़े बड़े नाखून, एक हाथ में लकड़ी की छड़ी। नीलम ने नागवारी से मुकम्मल जायजा लिया। नहीं है कोई। इससे कबल कि वो जिस झटके से दरवाजा खोला था, उसी तरह बाबा जी के मुंह पर मारती दादों की आवाज करीब से गूंजी थी। नीलम, ए नीलम, कौन है भाई? बोलती क्यों नहीं? कहीं पड़ोस की रजिया तो नहीं? दादो चिल्लाती हुई लाठी थामे जाली के दरवाजे से देखती कह रही थी। दादो की आवाज पर नीलम ने एक नागवार नजर बाबा जी पर डाली और चिल्लाते हुए बोली, दादो फकीर है ये लड़की, हम फकीर नहीं हैं। बाबा जलाल कहते हैं हम सबको। बाबा जी जलाल में आते दहाड़े काले स्याह काजल से रंगी आंखों से नीलम को घूरा तो वो सिर पिटा कर रह गई। अरे फकीर है तो आटा दे, दरवाजे से क्यों चिपक गई है? वो वो दा उसने हकलाते हुए गर्दन पीछे मोड़े दादो को पुकारने की कोशिश की। एक हाथ दरवाजे के पट पर टिका था। अचानक बाबा जी उसका हाथ झटकते अंदर दाखिल हो गए तो नीलम के तो तलवों पर लगी और सर पर भूजी। रुको बाबा जलाल, तुम्हें अंदर आने को किसने कहा? बाहर। शाबाश, बाहर निकलो अभी, इससे पहले कि उसी छड़ी से हम तुम्हारी ठुकाई कर दें। नीलम एक हाथ पसलियों पर रखे और दूसरे से बाहर की जानिब इशारा करते बोली, तौबा तौबा, कितनी जुबान दराज चोरी है। तेरा तो मियाँ तुझे ना रखे, बाबा जलाल से गुस्ताखी करती है चरी। बाबा जी ने भी मैदान में छलांग लगा दी। मेरा मियाँ? नीलम की बात बीच में थी जब दादो जालीदार दरवाजे से गिराज में दाखिल हुई और उसे बाजू से दबोच कर पीछे घसीटा। नीलम उनके सख्त गिरफ्त पर कराह कर रह गई। साथ ही गुस्से से बाबा जलाल को देखा। बाबा जी, तुसा कोई कम है? दादो के शीरीं लहजे पर नीलम का पारा और हाई हुआ था, मगर दादो के बायस जब्त किए खड़ी रही। कुंडी लगा जाके दादो ने नीलम को घुरा और बाबा जी को लिए अंदर चली आई। नीलम जब कुंडी लगाकर अंदर आई तो दादो बाबा जी को राहदारी दिखाती उनसे बातों में मगन थी। फिर ऊपर के फ्लोर का एक राउंड लगाकर बाबा जलाल और दादो ड्राइंग रूम में आ बैठे। नीलम वहीं खड़ी उनकी वापसी की मुंतजिर थी। फिर उनके पीछे ही ड्राइंग रूम में चल दी। साइका कुछ किताबें खरीदने अपनी सहेली के साथ गई थी, जबकि अबरार साहब कॉलेज जा चुके थे। जा बाबा जी के लिए चाय बना ला मेरी बच्ची, दादो ने प्यार से पुचकारा तो वो पाँव पटकती किचन में चल दी। जी बाबा जी, क्या महसूस किया आपने? घर तो काफी पुराना है। अबरार मियाँ ने कम मालियत की वजह से खरीद लिया। कोई ऐसी वैसी बात है तो बता दें, दादो ने पूछा। बात यह है बीबी के घर में तो कुछ ऐसा नहीं। साथ वाला किसका है? बाबा जी ने किराए के लिए खाली मकान की बाबत दरियाफ्त किया। वो तो इसी घर का हिस्सा है, बस दीवार कर दी है बीच में किराए पर देने को, दादो ने जवाब दिया।
کرائے پر ہنکارا بھرا، کرائے پر رکھو تب بھی بیوی کسی عورت کو مت رکھو اپنے برابر والے مکان میں، ایسے گھرانے کو مکان دو جس میں عورت ذات شامل نہ ہو، بچی بھی نہ ہو، بابا جی نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ مگر کیوں بابا جی؟ اے بیوی تیرے بھلے کو کہہ رہا ہوں، مکان کسی مرد کو دے، آئی سمجھ، اگر نہیں مانے گی تو نقصان اٹھائے گی۔ بابا جلال بات بے بات جلال میں آ جاتے۔ جی جیسا آپ کہیں بابا جی، اور کچھ؟ دادوں نے جلدی سے اپنے لہجے میں بشاشت بھرتے کہا۔ ہاں، ساتھ والے مکان میں آئے لوگوں کو تنگ مت کرنا، اب اس مکان میں رہنے والوں کو اپنے مہمان، اپنے گھر کی رحمت سمجھو بیوی، اور گھر میں کتنے افراد ہیں؟ بابا جی نے اپنی سیاہی مائل آنکھیں گھماتے پوچھا۔ 4 افراد ہیں بابا جی، ابرار میرا بیٹا کالج میں پروفیسر ہے، اور یہ نیلم میری چھوٹی پوتی، اور بڑی پوتی کتابیں لینے گئی ہے، دانتوں نے تفصیل سے جواب دیا۔ چلو بیوی، اللہ تمہاری پوتیوں کے نصیب اچھے کرے، بابا جی نے کہتے ساتھ تخت چھوڑ دیا۔ وہ جانے کو اٹھے تو دادو بھی چل دیں۔ چائے کی ٹرے لاتی نیلم نے حیرانگی سے بابا جی کو جاتے دیکھا۔ دادو چائے بنوائی ہے تو پی بھی لیں۔ بابا جلال کو پتہ نہیں رزق ضائع نہیں کرتے، اس کے طنزیہ لہجے پر دادو نے گھوری دی کہ بابا جی نے نیچے سے اوپر تک اس حسن کی دیوی کا جائزہ لیا تھا، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ بھینچے، وہ اپنا غصہ ضبط کرتی اور حسین دکھ رہی تھی۔ بی بی اس آفت کا تو تم جلد بیاہ کر دو، سکھی رہو گی، بابا جی دادو کے ساتھ چلتے رازداری سے بولے، اگرچہ ان کا پیچھا کرتی نیلم سب سن چکی تھی۔ ہم لیکچرر بننے تک ہم دادو کی جان نہیں چھوڑنے والے بابا جلال، نیلم نے دانت کچکچاتے پیچھے سے ہی جواب دیا، تو بابا جلال نے سر پیٹ لیا، لڑکی تھی یا بلا؟ کینچی کی طرح زبان چلتی ہے تیری، بابا جی کو باہر چھوڑ کر دادو واپس آتے ہی چائے کے سپ لیتی نیلم پر چڑھ دوڑی۔ نیلم نے کپ اٹھایا اور واپس روم میں آ گئی، دادو اس کی حرکت پر تل ملا کر رہ گئی۔ اور ایم ایل اے کو کیلیفورنیا کا فلیٹ پسند آیا کہ نہیں؟ نیو یارک سے تو کشادہ اور لگژری فلیٹ ہے وہ۔ ایم آز نے ڈیک کو اسٹڈی میں بلاتے ساتھ پہلا سوال کیا، مگر یہ سوال نہیں تھا، یہ اطلاع تھی۔ منہاج اضحاک اسے جتلا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں اور جڑیں کتنی مضبوط۔ ڈیک کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا اور نیلی آنکھوں میں خوف کے سائے ہلکورے لینے لگے۔ ہاں ہاں، کم آن ڈیک، اگر تم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا تو میں اس سے بڑا گھر، گاڑی تمہاری بیوی اور بیٹی کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ آخر کو 8 سال کا ساتھ ہے ہمارا، اور تم کتنے وفادار ہو میرے۔ ایم آز کا لہجہ تنزیہ ہونے لگا۔ وہ اس سے قبل کہ ڈیک اپنی صفائی میں کچھ کہتا، منہاج نے اپنے سامنے پڑا لیپ ٹاپ گھما کر اس کی طرف کیا تھا، ساتھ میں اسے ویڈیو کلپ دیکھنے کا اشارہ کرتے خود ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے کھیلنے لگا۔ ڈیک نے جھکتے ہوئے ایک ہاتھ میز پر لگی شیشے کی سطح پر رکھا اور اسکرین پر نظریں جما دی، جہاں اس کی گولڈن بالوں والی گڑیا اور انگریز بیوی ایک بڑے سے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ گھر کافی کشادہ تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کلپ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے بنائی گئی ہے۔ وہ دونوں اس ویڈیو کی تخلیق سے بے خبر محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک نیلے رنگ کی وردی پہنے انگریز شخص سی لان میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ لکڑی کے زینے اترتی چاکلیٹ اور اسکن کلر کی اسکرٹ میں موجود اس کی بیوی مسکرائی اور پھر اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ڈیک کے بارے میں پوچھنے لگی۔ جواباً باوردی شخص نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ جلدی واپس آئے گا۔ 3 منٹ کی مختصر ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ کیسا لگا گھر؟ ایم آز کے سوال پر ڈیک نے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہاں پر رکھی ایک کرسی پر ہارے ہوئے جواری کی مانند گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تھا ڈیک کہ عورت کے چکر میں مت پڑو، اور جس دلدل میں تم دھنس چکے ہو یہاں سے خود تو آزاد نہ ہو سکو گے مگر ان کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لو گے۔ اس نے لیپ ٹاپ واپس گھماتے کی پیڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے کہا۔ ایم ایل اے میری وائف، میں محبت کرتا ہوں اس سے، ایوا میری بیٹی، جان ہے میری اس میں نے تم سے اجازت لی تھی اس شادی کی۔ ایم آز، ڈیک نے چلاتے ہوئے کہا۔ ایم آز اس کی چیخنے چلانے پر محظوظ ہوتا مسکرایا تھا۔ اور میں نے کیا کہا تھا ڈیک مائی فرینڈ، کہ مت کرو شادی اور یہ محبت، اب بھگتو۔ کہا تھا میں نے کہ مت بناؤ اپنی کوئی کمزوری، مگر تم نہیں مانے، اور وہ تمہاری وہ بیوی سمجھتی ہے کہ تم سی آئی اے کے لیے کام کرتے ہو۔ واہ کیا محبت ہے، سچ کیوں نہیں کہتے اس سے؟ ایم آز نے اب کی بار لیپ ٹاپ کو پیچھے کھسکاتے ریلیکس انداز میں سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا دی۔ سر میری بیوی اور بیٹی کا پیچھا چھوڑ دیں پلیز، ڈیک نے منت کرتے کہا۔ ایم آز کے سامنے غصہ اسے الٹا بھی پڑ سکتا تھا۔ میں نے کہا تھا ڈیک کہ تمہاری فیملی وہاں رہے گی جہاں میں چاہوں گا، پھر تم نے ان کی شفٹنگ کیوں کی؟ ایم آز نے سرد لہجے میں دریافت کیا۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم شفٹنگ کر دو گے، پھر اسمگلنگ کے بہانے امریکہ چلے جاؤ گے اور میں یہاں بیٹھا تمہاری واپسی کا منتظر رہوں گا؟ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ اسے دھاڑتے ساتھ ڈیک کو گریبان سے پکڑ لیا۔ سر آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟
میں نے کبھی آپ سے غداری کا خیال بھی دماغ میں نہیں آنے دیا، یقین کریں میرا۔ ڈیک نے کالر تھامے منہاج کے مضبوط ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ اس نے جھٹکے سے ڈیک کا کالر چھوڑا۔ میرے تقریباً ہر راز سے تمہاری واقفیت ہے ڈیک، اور اگر مجھے غداری کی ہلکی سی بو بھی تم سے اٹھتی محسوس ہوئی تو یاد رکھنا، تمہاری محبت اور جان والی گڑیا دونوں کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے بولا۔ ڈیک کرسی کو ٹھوکر مارتا اسٹڈی سے نکل چکا تھا۔ ہاں آئی تھیں دو تین فیملیز، مگر زیادہ افراد ہونے کی وجہ سے میں نے انکار کر دیا۔ ابرار صاحب نے چائے کے سپ لیتے بات مکمل کی۔ سائقہ اور وہ کارپیٹ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ تصاویر دیکھ رہی تھیں۔ دادو اور ابرار صاحب تخت پر بیٹھے رات کے کھانے کے بعد اب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ٹھیک کیا، اگر کوئی آدمی ہو تو پھر بلا جھجک دے دینا کرائے پر۔ اماں کے کہنے پر انہیں فوراً یاد آیا۔ ہاں آ جائی تھی ایک کال، دو لڑکے ہیں، کوئی کارخانہ ہے ان کا صابن صرف کا، اس کے لیے ہی مکان چاہیے تاکہ سامان رکھ سکیں، مگر میں نے صرف لڑکے جان کر انکار کر دیا، مناسب نہ لگا اماں۔ ہائے میاں، اس میں نامناسب والی کون سی بات ہے؟ کل یہ بلا لے دونوں لڑکوں کو، دے دے کرائے پر مکان، دادو نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ بابا دادو کو بابا دادو کو بابا جلال نے کہا ہے کہ کرایہ دار لڑکوں کو رکھیں، تبھی دادو کو یہ بات نامناسب نہیں لگ رہی۔ ابرار صاحب کی الجھن کو نیلم نے دور کیا۔ کون سا بابا اماں؟ وہ کپ ٹرے میں رکھتے پوچھ رہے تھے۔ ایویں بک رہی ہے، دادو نے نیلم کو آنکھیں نکالتے کہا تھا۔ اماں یہ بابا وابا کے چکر میں کیوں پڑتی ہیں آپ؟ نعوذ باللہ، غیب کا علم عام لوگوں کو کہاں حاصل ہے؟ ابرار صاحب کو ماں کی پیروں فقیروں کی اتنی خوشامد سے ہمیشہ چڑ رہی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ بس شروع ہو جاؤ میاں تم بھی، بس ایک میں ہی جاہل ہوں، تم سب عالم فاضل۔ دادو برا مناتی گھٹنے پر ہاتھ رکھے اٹھتے اور بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ چلی جاؤں گی سویرے ہی اپنے بیٹے کے گھر، اتنا بھی چھوٹا گھر نہیں ہے اس کا کہ ماں کی جگہ نہ بن سکے۔ کہہ دوں گی آہل بیٹا سے کہ آ کر لے جائے اپنی بڈھی دادو کو، یہاں تو کسی سے میری ایک بات نہ مانی جاتی ہے۔ دادو جذباتی ہوتی دوپٹے سے آنکھیں پہنچتی بھائی کی جانب بڑھ رہی تھیں، جب سائیکا نے انہیں کندھوں سے تھام کر روکا۔ ارے پیاری دادو، ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ بس جو آپ کہیں گی وہی ہوگا، اس نے ابرار صاحب کو دیکھتے اشارہ کرتے کہا۔ اچھا اماں، آپ ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ میں ان لڑکوں کو ہی بول دیتا ہوں، انہوں نے ہتھیار ڈالتے کہا۔ ابھی کرو میرے سامنے فون، دادو نے ضدی لہجہ اپنایا۔ دادو 10 بج رہے ہیں، بھلا یہ کوئی وقت ہے؟ کب سے لاتعلق بیٹھی نیلم نے بیزاری سے کہا۔ چپ کر، تو چاہتی ہی یہ ہے کہ یہ بڑھیا جائے اور تو پینٹیں شرٹیں پہن کر میم بن کر نکل جایا کرے دورے پر۔ دادو کی بات پر نیلم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سائیکا نے دادو کے پیچھے کھسکتے مسکراہٹ چھپائی۔ اچھا اماں، کرتا ہوں، آپ بچی کو تو نہ جھڑکیں۔ ابرار صاحب نے میز پر سے فون اٹھایا اور کال ملا لی۔ بچی، دادو برا سا منہ بناتی واپس تخت پر ٹک گئی۔ جی انس بیٹا، اتنی رات گئے، زحمت دینے کو معذرت چاہتا ہوں، بس کہنا یہ تھا کہ کل سے شفٹ ہو جاؤ۔ ہاں کرایہ وہی ہے، دو ہی بندے ہونا۔ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے خدا حافظ کرتے رابطہ منقطع کر دیا۔ بس ہو گئی آپ کی تسلی، اب جائیں نماز ادا کر لیں، ابرار صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو دادو نے بے اختیار ان کی بلائیں لیں۔ ہائے میرا فرمانبردار بیٹا۔ نیلم نے تل ملا کر دادو کو دیکھا، جبکہ وہ اسے چڑھانے کو مسکرائی تھی۔ سائیکا اور ابرار صاحب نے بھی ان کی مسکراہٹ کا ساتھ دیا تھا۔ ہاں بھائی، سب کیسا جا رہا ہے؟ کیفیٹیریا میں کافی مگ میں نکالتے 22 سالہ شخص سے ایگل نے سوال کیا۔ خود اسٹول کھینچ کر بیٹھ گیا اور پاس پڑے کیک کے ڈبے میں سے کیک پیس اٹھا کر کھانے لگا۔ سب فٹ جا رہا ہے بھائی، پورا کارٹن ختم کر دیا میں نے 4 دن میں۔ لڑکا حباست سے مسکراتا رازداری سے اس کی جانب جھکتا بولا تھا۔ ارے شیرو، تو بڑا کمال کا بندہ نکلا۔ ایگل نے درمیان میں لگے شیڈ کی پرواہ کیے بغیر اسے گردن سے دبوچتے اپنے کندھے سے مس کیا۔ کیفیٹیریا میں ہلکے ہلکے قہقہوں کی آواز گونجی۔ چھوڑ بے کمینے، لڑکا گرایا۔ ایگل نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر گھماتے چھوڑ دیا۔ ایگل کہکا لگاتے کافی کا مگ اٹھا کر ایک میز کی جانب چل پڑا، جہاں تقریباً 5-6 اسٹوڈنٹس بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بڑا سیانہ ہے یہ، اس دھندے میں اگر چند سال اور رہا تو پیسے میں نہا جائے گا۔ کاؤنٹر پر موجود لڑکے نے ایگل کو اسٹوڈنٹ سے فری ہوتے دیکھ کر سوچا۔ وہ ان سب کو باتوں میں لگا کر جامعہ کی سیکیورٹی کے بارے میں پوچھ چکا تھا، اور یہ بھی سوچ چکا تھا کہ اسے جامعہ میں کس طرح گھسنا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیفیٹیریا کے پچھلے حصے میں بنے کمرے میں چھوٹے صاحب کو تخت سے ٹیک لگائے بیٹھے پتے کھیلتا دیکھ کر اس کا دماغ الٹنے لگا۔ تیری مدد کو آیا ہوں جانی، وہ خباثت سے مسکرایا تو اس کا پارا اور ہائی ہو گیا۔ چھوٹے صاحب نے ساتھ بیٹھے ساتھیوں کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ ایگل نے تخت کے پاس پڑی کرسی کو ٹھوکر ماری، وہ کمرے کی بائیں دیوار سے ٹکرا کر نیچے گری اور 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اس نے جوتے تخت کے کنارے پر رکھ کر چھوٹے صاحب کو کالر سے گھسیٹتے آگے کیا۔
پھر اپنی شعلہ بار نظریں اس کی حیران کن نظروں میں گاڑتے غرانے کے انداز میں بولا تھا، کیا کہا تھا ڈیک نے کہ اب سے تجھے 30% ملے گا اور تو میرے کسی کام میں ٹانگ نہیں اڑائے گا؟ تو پھر بلوچستان سے آنے کا مطلب؟ جب تجھے ادھر کا کام دیا ہے تو کیوں پھڈے ڈال رہا ہے؟ کوئی ٹانگ وانگ تڑوا لی تو ساری زندگی پچھتائے گا کہ پنگا کس سے لیا۔ اس نے جھٹکے سے چھوٹے صاحب کا کالر چھوڑ دیا، وہ تخت پر منہ کے بل گرا۔ ابھی ابھی نکل جہاں سے، نہیں تو تیرا حشر بگاڑ دوں گا۔ ایگل نے انگلی سے باہر کی جانب اشارہ کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ایگل، میں تو تجھ سے دھندے کے کچھ دو پیچ سیکھ، چھوٹے صاحب چہرے پر معصومیت سجاتے کہہ رہا تھا۔ چپ کر، زیادہ ہوشیاری کرنے کا نہیں، ہم جان گیا ہے تو جلنے لگا ہے، اب ہمارا کام خراب کرنا چاہ رہا ہے، مگر ہم وہاں سے سوچنا سٹارٹ کرتا ہے جہاں سے تیری سوچ ختم ہوتی ہے۔ چل اب نکلتا ہے کہ احسان فراموش، چھوٹے صاحب تانا دے کر جا چکا تھا۔ ایگل نے پورا کمرہ تلاش کیا کہ کہیں چھوٹے صاحب نے یہاں کوئی منشیات تو نہیں چھپائی۔ جب کچھ نہ ملا تو وہ تھک کر تخت پر ڈھیر ہو گیا۔ او نو، آج تو ہم بہت ہی لیٹ ہو گئے۔ وہ جلدی جلدی گیٹ کے پاس پڑے اسٹڈی اسٹینڈ پر سے اپنے سینڈلز اٹھا کر پہنتے اس کے اسٹریپس بند کرنے لگی۔ ہلکے آسمانی ڈھیلے ڈھالے کرتے کے ساتھ وائٹ جینس اور دوپٹہ لیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ جھک کر اسٹریپس بند کرنے سے پونی ٹیل اگلے کندھے پر شفٹ ہو چکی تھی۔ کروشیے کا سفید ہی بیگ لیے وہ جلدی سے مین گیٹ سے باہر نکلی۔ گیٹ عبور کرتے ابھی اس نے سر اٹھایا بھی نہ تھا جب ایک دیو قامت شخص سے ٹکرائی تھی۔ شخص اسے لگا جیسے مرکز سے نیلم نے سر پھوڑ لیا ہو، اتنی سخت جسامت، گویا مقابل کوئی پتھر کا مجسمہ کھڑا تھا۔ اس کے وائٹ جاگرز میں مقید دایاں پیر اس کی انگلیاں کچل چکا تھا۔ سورج آنکھوں میں سما رہا تھا، تبھی وہ مقابل کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کی شہد آگے ہی زلفیں نارنجی سورج کی روشنی میں اتنی چمکیلی لگ رہی تھیں کہ مقابل کی بھی آنکھیں چندھیا گئیں۔ سرخ گلابی پنکھڑی سے ہونٹ آدھ کھلے تھے، ہونٹ کے پاس بیٹھا تل سورج کی تپش پر جھنجھلا رہا تھا۔ مقابل نے اپنا سر تھوڑا آگے کیا، سورج کی روشنی اب اس پر آنا بند ہو چکی تھی۔ نیلم نے سرخ ہوتی ناک پر ہاتھ دھرے چہرہ اٹھایا۔ مقابل کی اٹھان غضب کی تھی۔ اس کے پیروں کے پاس ایک کارٹن الٹا پڑا تھا، یقیناً وہ اس سے ٹکرانے کے نتیجے میں ہوا تھا، جس میں سے نیلے پیکٹس جا بجا بکھرے تھے۔ مقابل کی جسامت ایسی تھی جیسے بلیک بیلٹ چیمپئن رہ چکا ہو۔ فوجی کٹ، سیاہ سلکی بال سورج کی شعاؤں میں چمکتے اور بھی حسین لگ رہے تھے۔ بلیک ٹائٹ ہاف سلیوز کی شرٹ اور بلیک جینس میں وہ خاصا ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ کوشش تھی کہ نیلم وہیں جمی اس شخص کو چند پل دیکھتی رہی۔ عجیب سی مقناطیسی کشش تھی کہ نیلم وہیں جمی اس شخص کو چند پل دیکھتی رہی تھی۔ ٹائیگر، اسی کا ہم عمر تھا، وہ جو وین سے کارٹن نکال رہا تھا۔ اس نے مصروف انداز میں ٹائیگر کو پکارا تھا۔ ٹائیگر؟ بھلا یہ کیسا نام ہوا؟ نیلم کی بڑبڑاہٹ پیکٹس اکٹھے کرتے ٹائیگر تک بآسانی پہنچ چکی تھی۔ اینی پرابلم؟ نیلم کو جوں کا توں مجسمہ بنے دیکھ وہ ڈھیروں شکنوں کا جال اپنی کشادہ پیشانی پر سجاتا بولا تھا۔ واہ، پرابلم؟ مذاق اڑاتا انداز۔ ہمارا پیر کچل کر رکھ دیا آپ نے، اور کہہ رہے ہیں اینی پرابلم؟ 5 منٹ اور لیٹ کر دیا۔ نازک سی کلائی پر سفید بیلٹ والی گھڑی کی جانب دیکھ کر وہ نخوت سے بولی۔ ٹائیگر کام وہیں چھوڑ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ ایکسکیوز می، ٹکرایا میں نہیں آپ تھیں، تو اپنے وقت کے ضیاع کی ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں میم، وہ میم کو چباتے ہوئے بولا۔ اینیمل نیم ایسے ہی نہیں رکھا آپ کا، ظاہر ہے اگر انسانوں والے گٹس ہوتے تو کوئی ڈھنگ کا کام بھی ہوتا۔ نیلم نے اس کے نام پر طنز کیا۔ میرا نام لائن، سنیک، ایلیفینٹ، بیئر یا جو بھی مرضی ہو، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور جہاں تک معذرت کی بات ہے تو غلطی آپ کی ہے، وہ بھی تڑک کر بولا تھا۔ آپ؟ نیلم نے تل ملا کر کچھ کہنا چاہا تھا، مگر انس نے آ کر اپنی ہی شروع کر دی۔ اوہ، میں بھی کہوں اتنی دیر سے جناب جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اب پتہ چلی مصروفیت کی وجہ، وہ دانت نکالتے کہہ رہا تھا۔ ٹائیگر کے گھورنے پر بھی مجال ہے جو اس کی بتی سی بند ہوئی ہو۔ بہت شوق ہے آپ کے ساتھی کو لمبی بات چیت کرنے کا، چنگم کی طرح بات کو کھینچ کھینچ کر لمبا کرنے کا، بلیک بیئر، خوبصورت لڑکیوں کو ٹکر مارنے کا، اور پھر تھرڈ کلاس ایٹیٹیوڈ شو کرنے کا، ill mannered۔ نیلم کا پارا ہائی ہو چکا تھا، ویسے بھی اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر وہ لوگوں کو جھاڑنے میں لمحہ نہ لگاتی۔ انس نے مصنوعی کھیکی کرتے چہرہ موڑ لیا۔ چالاک اس نے کلیور فاکس، چالاک لومڑی، اس نے بھی حساب بے باک کیا۔ آپ کیا ہے محترمہ؟
بلیک بیئر۔ اس نے اب کی بار انس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ پہلی بار کسی لڑکے نے اس کی انسلٹ کی تھی۔ ہفت کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اینی ویز مائی ینگ لیڈی، مائی نیم از انس مہر۔ انس نے مسکراتے ہوئے شرارتن ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ وہ غصیلی نظروں سے دونوں کو گھورتی ٹائیگر کے جوگرز کے پاس پڑے کارٹن کو ایک لات رسید کرتی نکل گئی۔ سارے پیکٹس پھر بکھر چکے تھے۔ ٹائیگر نے تن فن کرتی نیلم کو جاتے دیکھا، یہاں تک کہ وہ موڑ کاٹ گئی۔ ٹائیگر حسینہ گئی، واپس لوٹ آؤ۔ انس کے لہجے میں اب بھی شرارت پنہاں تھی۔ یہ حسینہ ڈائن بنتے وقت نہیں لگائے گی، ٹائیگر جل کر بولا اور دوبارہ پیکٹ سمیٹنے لگا۔ ہاں ہاں، انس مہر کے کہکے اب بھی ابرار صاحب کے ساتھ والے مکان میں گونج رہے تھے۔ ایگل، از ایوری تھنگ اوکے؟ ڈیک نے بلیوٹوتھ ایئر فون سے دوسری جانب آرام دہ انداز میں تخت پر لیٹے سگریٹ پھونکتے ایگل سے کہا، ساتھ ہی وہ کیفیٹیریا کے پچھلے حصے میں نصب کیمرے سے اسے ملاحظہ کر رہا تھا۔ کیا جی؟ انگریزی کا ایک بھی حرف اس کے پلے نہ پڑا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ اوہ میرا مطلب ہے کہ سب ٹھیک ہے؟ ڈیک نے دوسرے لیپ ٹاپ پر ای میل ٹائپ کرتے مصروف انداز میں پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیا مطلب پولیس ریڈ پر آئی تھی آج؟ 2 گھنٹے پہلے تم کہاں تھے؟ اور کیفیٹیریا سے کچھ بھی نہیں نکلا؟ ڈرگز کہاں ہے؟ تیزی سے ٹائپنگ کرتی انگلیاں رک گئی تھیں۔ میں تو جامعہ گیا تھا اسی سلسلے میں، مگر پولیس کو یہاں سے کچھ نہیں مل سکتا۔ میں نے بڑی احتیاط برتی ہے جی۔ وہ اب زینے اتر کیفیٹیریا کی جانب بڑھنے لگا۔ کیسی احتیاط؟ ڈیک نے ایئر فون سیٹ کرتے پوچھا۔ 1 منٹ، ہم بتاتا ہے۔ ایگل نے رابطہ منقطع کر دیا اور پھر کچھ سیکنڈز بعد اس کی ویڈیو کال آنے لگی۔ ڈیک نے فوراً اٹینڈ کیے۔ جہاں ایگل کیفیٹیریا کے ایک گوشے میں پڑے بڑے سے گملے کے پاس بیٹھا تھا۔ پھر اس نے گملے میں لگی مضبوط ٹہنی جس کے آس پاس بڑے بڑے ہرے رنگ کے پتے تھے کھینچ کر باہر نکالی تو اس کے ساتھ ہیروئن کے پیکٹس کی گچھیاں لٹک رہی تھیں۔ فاتحانہ مسکراہٹ سے اس نے ڈیک کو دیکھا جس نے انگوٹھے سے شاباشی دیتے کال منقطع کر دی۔ ایگل موبائل جیب میں ڈالتا، ٹہنی مٹی کے گملے میں فٹ کرتا، ہاتھ جھاڑتا اٹھ گیا۔ ڈیک، میں نے جب کہا تھا کہ پولیس کا کوئی بندہ تلاش کرو تو تم نے یہ کام ابھی تک التوا پر کیوں کر رکھا ہے؟ ہر شہر میں کسی نہ کسی پولیس والے سے روابط ہیں ہمارے، مگر کراچی، یہاں پر کوئی پولیس سے کانٹیکٹ نہیں، پتہ نہیں چلتا کب ریڈ پڑ جائے۔ ڈیک نے سب اوکے کی اطلاع آز کو سنائی مگر وہ مطمئن نہ ہوا تھا۔ سر میں کوشش کرتا ہوں مگر، ڈیک نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مگر کیا؟ آز دھاڑا۔ کچھ نہیں، ڈیک ہکلایا۔ تو دفع ہو، جا کر یہ کام مکمل کرو، کسی بھی طرح بلیک میلنگ کے لیے ایک ویڈیو بناؤ اور پھنسا لو بندے کو۔ جب پیسہ آتا نظر آئے تو اچھوں کی ایمانداری کی کشتی ڈول جاتی ہے۔ جی سر، میں 2 دن میں ہی یہ کام مکمل کر دوں گا۔ ڈیک نے فوراً دعویداری سے کام لیا۔ آز نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ اب اس کی پوری رات اسٹڈی میں موجود ٹیبل پر گزرنی تھی۔ ساری لوکیشنز تبدیل کرنے میں کچھ وقت تو درکار تھا۔ آپی، یہ ساتھ والے گھر میں کون آیا ہے؟ نیلم نے کتب بینی کرتی سائکا سے پوچھا۔ آپی؟ سائکا کو دیوانے غالب میں مگن دیکھ کر نیلم نے جھجوڑا۔ کیا ہے؟ سائکا کھا جانے کو دوڑی۔ ساتھ والے مکان میں کون آیا ہے؟ نیلم نے رازداری سے دریافت کیا۔ 2 لڑکے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ دبی دبی آواز میں گھرائی۔ مطالعے کے دوران کوئی اسے ڈسٹرب کرے اسے پسند نہ تھا۔ لڑکوں کے نام نہیں پتا آپ کو؟ نیلم نے جھجک کر پوچھا تو سائکا نے بھاویں سکیڑی۔ خیریت ہے نا گڑیا؟ اس کی نظریں جانچتی ہوئی تھیں۔ وہ تو ہم ایسے ہی پوچھ رہے تھے۔ اس نے سیل فون کو ہینڈ فری لگاتے عام سا انداز اپنانا چاہا مگر سائکا کی عقابی نگاہیں سب جانچ لیتی تھیں۔ انس اور دوسرے کو اس کا دوست ٹائیگر کہتا ہے۔ دادوں نے تمہارے جانے کے بعد شام کی چائے پر بلایا تھا دونوں کو۔ سائکا کتاب کا صفحہ موڑ کر انگلی رکھتے کتاب کو بند کر چکی تھی۔ ٹائیگر عجیب نام نہیں ہے؟ نیلم نے اپنا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، میں نے پوچھا نہیں کہ اس کا نام کس نے رکھا، سائکا نے بیزاریت سے کہا تو وہ ہنس دی۔ تمہیں کیسا لگا وہ؟ سائکا نے کتاب پھر سے کھولتے ورق گردانی کرتے پوچھا، ساتھ ترچھی نگاہ سے نیلم کو دیکھا جو ہونک بنی اسے ہی تک رہی تھی۔ سائکا کے مسکرانے پر پاس پڑا کشن رسید کیا۔ بہت بری ہیں آپ، وہ جھیپ گئی۔ تمہاری بحث و تکرار ٹائیگر کے ساتھ کھڑکی سے میں نے دیکھی تھی، حیرت ہے تم اس کے کہنے پر جواب دیے بغیر ہی چلی گئی۔ سائکا نے ہنستے ہوئے کہا، بہت بدتمیز شخص ہے۔ نیلم بڑبڑائی، اس نے تمہیں ڈائن بھی کہا تھا؟ ہاں ہاں ہاں، سائکا نے بتاتے ہوئے کہکا لگایا۔ واٹ؟ خود کیا ہے؟ آیا بڑا فواد خان۔ دی بلیک بیئر، وہ جل ہی تو گئی تھی۔ اچھا گڑیا، غصہ تھوک دو، ہر کسی کی مختلف نیچر ہوتی ہے، اس نے گویا بات ختم کی۔ جب تک وہ چپ رہا تب تک بڑا کوئی ڈیشنگ اور ہینڈسم لگا، اور جب اس نے منہ کھولا تو ہمیں وہ کوئی مناسب لفظ تلاش کر رہی تھی۔ جب سائکا بولی، زہر لگا؟ چھوڑیں آپ، غالب کی محبت کی داستان پڑھیں، وہ بگڑ کر بولی۔
محبت کی داستان نہیں یہ اشعار ہیں۔ سائیکا نے مسکراتے ہوئے کتاب کھولی۔ نیلم اس کے برابر ہی سیدھی لیٹ گئی۔ ابھی آنکھیں موندی ہی تھیں کہ سورج کی روشنی کے آگے ہوتا کچھ چہرہ آنکھوں میں سمایا۔ اف کیا مصیبت ہے! وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ ہی بند کریں اسے اور لائٹ بھی بند کر دیں۔ اللہ چپ کرو، اتنا زبردست شعر ہے، کیا خوب کہا ہے مرزا اسد اللہ غالب نے۔ عشق پر زور نہیں ہے عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ یہ عشق محبت کیا ہے؟ مطلب کیسی فیلنگز آتی ہیں؟ کوئی ایک محبت پر ایک تو کوئی 6 دیوان لکھ ڈالتا ہے۔ نیلم الجھتے ہوئے بولی۔ محبت، اسے زیر لب دہرایا۔ محبت تو پیراسائٹک پلانٹ کی مانند ہے، بڑی مفت خور ہوتی ہے۔ یہ خود سے پرواہ نہیں چڑھتی بلکہ آپ سے لپٹنے کو بےتاب رہتی ہے۔ اپنے پنجے آپ کی روح تک میں گاڑ کر اس کی تمام غذائیت اگر نچوڑ کر اپنے اندر داخل کر لے تبھی وہ تر و تازہ رہتی ہے، جیتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی روح بھی حشاش بشاش رہے اور محبت بھی کھلتا گلاب ہو تو یہ ممکن نہیں۔ محبت بڑی عجیب ہے، یہ ریاضی کے سوال کی مانند ہے، یا تو پورے مارکس آئیں گے یا تو صفر۔ اس میں سٹیپس کے مارکس نہیں ملتے، اس میں یا تو وفا ملتی ہے یا بے وفائی، خوشیاں یا غم، دکھ یا سکھ، دھوپ یا چھاؤں، ہنسی یا نمی، اعتبار یا دھوکہ، روشنی یا اندھیرا، ان سب کے درمیان کچھ نہیں ملتا۔ محبت دل کا سکون یا روح کی بے چینی، محبت سمندر کی لہریں یا صحرا کی ریت، محبت سرخ گلاب کی نرماہٹ یا کیکٹس کے کانٹوں کی چبھن۔ تو آج تک کوئی نہیں بتا سکا اس کا ڈیفینیشن۔ محبت تو جوا ہے، یا سب پالو یا سب گنوا دو۔ محبت کی صحیح ہی نہیں نکل پاتا، اور عشق کنکلوژن تجربہ جو بھی کرتا ہے ہر بار مختلف ہی نتیجہ آتا ہے۔ کوئی ابھی وہ عشق کی تعریف بتاتی مگر نیلم ٹوک گئی۔ آپ کی یہ شاعرانہ باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ وہ دوبارہ لیٹ چکی تھی۔ سننا چاہ رہی تھی تو معذرت، میں اب یہ تو کہنے سے رہی کہ ڈیفینیشن اب تم مجھ سے بالی ووڈ والی محبت میں محبوبی ڈرائیور نظر آنے لگتا ہے، وہی حالسامہ، وہی درزی، وہی کچرے والا، تو وہی بس اگر آنکھیں بند کرنے سے کوئی بار بار نظر آئے تو۔ اس نے تو کو لمبا کھینچتے ہونٹ گول کیے۔ تو یہ کہ آپ نے اسے زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا ہے، سائیکا نے کہا۔ اوہ تھینک گاڈ! وہ لمبی تشکرانہ سانس کھینچتی چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ عجیب ہو گڑیا تم بھی، سائیکا نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور خود بھی کتاب بند کر کے لیٹ گئی۔ شہر قائد میں کسی سیاسی لیڈر کا جلسہ تھا جہاں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کر رکھی تھی۔ سیکیورٹی کے اس انتظام میں اے ایس پی آہل کا بھی ایک اہم کردار تھا۔ چونکہ جلسہ رات 3:30 تک چلتا رہا تھا تو وہ تقریباً فجر کے وقت ہی فارغ ہوا تھا۔ ابھی اسے تھانے کا ایک چکر لگانا تھا۔ سنسان سڑک، آس پاس ریگستانی پودے اگے ہوئے تھے، جھاڑیاں اونچی نیچی پگڈنڈیاں۔ وہ اتنی تھکن کے باوجود پچھلے 1 گھنٹے سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سڑک سیدھی اور کافی طویل تھی جب اسے دور سے ہی ایک جیپ کے پاس ایک گورا اونچا لمبا نوجوان گرے شرٹ اور سفید جینز میں کھڑا نظر آیا۔ اس کی جیپ جیسے ہی اس کے پاس سے گزری اس نے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ پولیس میں تھا، ٹریننگ اچھی تھی، خطروں سے کھیلنا بھی جانتا تھا، گن بھی تھی اور اپنے اوپر مکمل اعتماد بھی۔ اسی اعتماد کی بنا پر وہ جیپ روک چکا تھا۔ السلام علیکم سر۔ نیلی آنکھوں والا شخص اس کی جانب جھکتے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، آہل نے شیرز اتارتے کہا، البتہ ایک ہاتھ ایسے ہی اسٹیئرنگ پر دھرا تھا جس میں پہنی ریسٹ واچ 5:20 بجا رہی تھی۔ سر آپ کی تھوڑی مدد درکار تھی، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو، ڈیک نے تھوڑا بلند آواز میں کہا۔ جی کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ آہل کے دماغ میں ابھی بھی ڈیک کو لے کر خطرے کے سائرن بج رہے تھے۔ سر میری جیپ خراب ہو گئی ہے، اس میں چند کارٹن کے ڈبے ہیں، اگر میں وہ آپ کی جیپ میں منتقل کر دوں تو لوڈ کم ہونے سے شاید یہ اسٹارٹ ہو جائے۔ مجھے بہت دور تک سفر کرنا ہے، اگر آپ مدد کر دیں گے تو احسان ہوگا آپ کا۔ وہ مسلسل مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ پلیز سر، اس نے آہل کچھ سوچ میں غرق دیکھتے کہا۔ اوکے بٹ ذرا جلدی کرنا، وہ باہر نکلتے کہہ رہا تھا۔ مکمل پولیس وردی میں ملبوس وہ کافی تھکا تھکا نظر آ رہا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، ڈیک کے بے انتہا ممنونیت سے کہنے پر وہ مسکرایا تھا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، کوئی بات نہیں، ویسے بھی عوام کی خدمت ہمارا فرض ہے۔ دونوں کا انداز ایسا تھا کہ اگر کوئی ان کی بات چیت نہ سنے تو ان کو دوست یا آشنا سمجھے۔ ڈیک نے بلیک چمچماتی کار کا دروازہ کھولا، اندر بلیک کور سیٹ پر پڑے کارٹن میں سے رینگلر ایک اس کو پکڑایا۔ زیادہ وزنی تو نہیں ہے؟ ڈیک نے پوچھا۔ ہاں بھائی، پولیس والوں سے ایسے سوال پوچھتے شرم آنی چاہیے، بڑی سخت جان ہے ہم، ایک اور رکھ دو اس کے اوپر۔
دیگ بھی اس کی بات پر کہکا لگائے بغیر نہ رہ سکا، پھر ایک اور ڈبہ بھی رکھ دیا، خود بھی ایک ایک کر کے جیپ کو خالی کر دیا، جبکہ آہل کی جیپ میں منتقل کرنے لگا۔ دونوں نے ہے کیا اس میں؟ آہل نے آخری 2 کارٹن رکھتے پھولتے سانسوں سے دریافت کرتے ہاتھ جھاڑے۔ ہوا کے تیز جھونکے دونوں نفوذ سے ٹکراتے گزر رہے تھے، ریت بھی اڑنے لگی۔ خود ہی دیکھ لیں۔ ڈیک مسکرایا۔ آہل نے جیپ کے کنارے گھٹنا موڑ کر ٹکاتے اس پر کارٹن رکھ کر رسی کا ایک کونا کھینچا۔ کارٹن کھل چکا تھا۔ ایک گتے کے ٹکڑے کو ہٹایا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ اندر اسلحہ تھا، بھاری، وہ بھی بھاری بلیٹس، رائفلز بھی لاتعداد تھیں۔ مطلب اس کا دماغ صحیح سائن دے رہا تھا۔ کیا ہوا اے ایس پی آہل؟ ڈیک نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل لہراتے اس کی جیپ کے آخری سرے پر اچھل کر بیٹھتے ٹانگیں لٹکاتے پوچھا۔ یک بھاری بوٹوں کی آواز قریب آنے لگی۔ آہل نے مڑ کر دیکھا۔ سیاہ لباس میں موجود چہرے ڈھکے 15-16 افراد، لمبے قد و قامت کے مالک، بھاری رائفلز ہاتھوں میں دستانے۔ آہل نے جیب کھنگالی، گن غائب تھی۔ موبائل جیپ میں آگے پڑا تھا۔ یقیناً وہ بھی اب وہاں نہیں ہوگا۔ وہ بہت برا پھنس چکا تھا۔ طاقت اور عقل دونوں میں سے ایک کا استعمال اس نے کیا اور ایک کا ڈیک نے۔ دیکھو یار، کتنے اچھے لگ رہے ہو تم اس ویڈیو میں۔ ڈیک نے ٹیب اس کے سامنے کیا، جو بھی اس کے اشارے پر عام لباس میں موجود ایک شخص نے اسے تھمایا تھا۔ ویڈیو میں آواز غائب تھی۔ آہل نے مسکراتے ہوئے ڈیک سے ہاتھ ملایا۔ دونوں نے چند باتیں کی۔ وہ نیچے اترا اور ڈیک کے پاس کھڑی بلیک جیپ میں سے کارٹن نکالنے لگا۔ ساتھ میں دونوں نے کسی بات پر کہکا بھی لگایا تھا۔ دونوں نے مل کر تمام ڈبے آہل کی جیپ میں منتقل کیے۔ پھر ہنستے ہوئے ڈیک نے اس سے کچھ کہا اور آہل نے کارٹن کھولا۔ وہاں کیمرے کو بہت زوم کر کے اسلحہ دکھایا گیا۔ آہل کے چہرے کے تاثرات کیمرے نے کیچ نہیں کیے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ یہ سب آہل کی مرضی سے ہو رہا ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اے ایس پی آہل نے اسلحہ منتقل کرنے میں ہماری مدد کر کے خود کو عوام کا سچا خدمت گزار ثابت کر دیا۔ واہ کیا ہیڈ لائن ہے! ڈی کا کہکا سنسان سڑک پر گونجتا واپس پلٹا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! اے ایس پی صاحب کا چہرہ تو لال ٹماٹر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ہیڈ لائن پسند نہیں آئی کیا؟ ڈیک نے مصنوعی حیرت لہجے میں سموتے پوچھا۔ شٹ اپ! اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیا دشمنی ہے تمہاری میرے ساتھ؟ آہل دبے دبے لہجے میں گرایا۔ دشمنی؟ میں تو دوستی کے ہاتھ بڑھانے آیا ہوں۔ ڈیک نے آگے کو جھکتے پسٹل گھماتے کہا۔ بات کو گھماؤ نہیں۔ آہل ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ڈپٹنے کے انداز میں بولا۔ سب بتاتے ہیں یار، غصہ کیوں کرتے ہو؟ کچھ خاطر تواضع تو بنتی ہے نا تمہاری؟ اس سے پہلے کہ آہل اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کرتا، اس کے اشارے پر 2 گن مین اس کے گھٹنے پر رکھے کارٹن کو اٹھا کر واپس جیپ میں ڈالتے دھکیل چکے تھے۔ آہل کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ جس محکمے سے منسلک ہے وہ بچوں کا کھیل نہیں۔ ایک چھوٹی سی بے وقوفی کی بنا پر وہ نہ جانے کس مصیبت سے دوچار ہونے والا تھا۔ باقی تمام گاڑیاں بھی اسلحے سے لیس افراد سے بھر چکی تھیں۔ آگے پیچھے سیدھ میں چلتی وہ سڑک پر تیز رفتار سے دوڑنے لگی۔ آہل کی آنکھوں پر کالے رنگ کی پٹی باندھ دی گئی تھی۔ آپی، یہ ساتھ والے گھر میں تو ہر وقت اتنی خاموشی چھائی رہتی ہے کہ مجھے گمان گزرتا ہے جیسے کوئی بھی نہ رہتا ہو وہاں۔ نیلم نے کچن میں رکھے فریج سے پھلوں کی ٹوکری نکالتے کہا۔ 2 تو بندے ہیں، وہ بھی جوان سمجھدار، بچے تھوڑی نہ ہیں جن کے رونے کی آوازیں آئیں۔ سائقہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہیں اتنا تجسس کیوں ہو رہا ہے نئے کرایہ داروں کے بارے میں؟ سائقہ نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی غلط آبزرویشن ہے اور کچھ نہیں، اس نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا۔ اوہو، ابھی پھل کیوں کاٹ رہی ہو؟ بس بن گیا پلاؤ، رائتا بھی بنا لیا ہے، تم سلاد بنا دو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ سائقہ نے اسے سیب کاٹتے ٹوکا تھا۔ ارے سائقہ، میرے بچے کتنا وقت لگے گا؟ بچے بیچارے بھوکے بیٹھے ہوں گے۔ کہا بھی تھا میں نے کہ جلدی ہاتھ چلا۔ دادو لاٹھی گھسیٹتے کچن میں داخل ہوتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ دادو بس بن گیا ہے۔ سائقہ نے دم پر رکھے پلاؤ کے نیچے آنچ اور کم کر دی۔ کون سے بچے دادو؟ یہ نیلم ابرار تھی۔ تجھ سے مطلب؟ دادو نے جانے اسے اب کس بات پر خفا تھی۔ دادو، نیلم چیخی۔ چپ کر، دادو نے جھڑکا۔ میں نہیں بنا رہی کوئی سلاد۔ وہ پیر پٹکتی، یہ جا وہ جا۔ یہ سکھایا ہے تو نے اور ابرار نے اسے، جائے گی اگلے گھر تو ناک کٹوائے گی۔ دادو ہاتھ ہلا ہلا کر جذباتی انداز میں گویا ہوئی۔ ناک ہی نہیں، آپ کے ہاتھ پیر کان سب کٹواؤں گی اگلے پچھلے گھر جا کر۔ وہ دادو کو چڑھانے کے لیے بآواز بلند ڈرائنگ روم سے ہی چیخی تھی۔ کمبخت آ گیا ہے دم کے پرسوں آئے گا۔ جی جی بس ہو گیا دادو، نکال دے ایک ڈبے میں، دادو نے حکم دیا اور پھر باہر نکل گئی۔ گھنٹی کی آواز بھی اسی وقت آنے لگی۔
बेटा बड़ी ज़हमत दी तुम्हें, दादो ने टाइगर के हाथ से खाकी रंग का लिफाफा जिसमें उनकी दवाएं थी थामते कहा। नहीं दादो, ऐसी कोई बात नहीं, बस अंकल जल्दी में थे तो मैंने कहा मैं ला देता हूँ। अपना ख्याल रखा करें, चलता हूँ मैं। वो दरवाजे में ही खड़े खड़े कह रहा था। अरे ऐसे कैसे? पुलाव बनाया बनाया है बच्चियों ने, तुम्हारे और अनस बेटा के लिए निकाल रखा है। अंदर आओ, लेकर जाओ। भाई बड़ा जायका है मेरी सायका के हाथों में। दादो दुपट्टा दुरुस्त करती उसे अंदर आने को रास्ता देने लगी। आप बिला वजह तकल्लुफ कर रही हैं दादो, वो खफीर सा कह रहा था। नीलम ने खड़के की आवाज पर खिड़की से बाहर झांका था। दादो को दरवाजे में खड़े किसी से बातें करते देखकर वो उछल उछल कर मुकाबिल को देखने का जतन कर रही थी जब वो अंदर चला आया। ओह! ब्लैक बेयर तशरीफ़ लाए हैं, खुद कलामी के अंदाज़ में कहते उसने सफ़ेद शर्ट पर जीन्स की जैकेट पहने और स्लीव्स रोल किए दादों से बात करते टाइगर को देखा। बला की कशिश थी उस बंदे में और जब बोलता तो बस हिलते होंठ ही नज़र आते, समात तो गोया बहरी हो जाती थी। ये नीलम की ज़ाती राय थी, बबल चबाते उसका गुब्बारा फुलाते हुए उसे ही देख रही थी। उसने नज़रों की तपिश महसूस करके ही शायद ऊपर की जानिब देखा था, जहाँ वो खुली जुल्फ़ें लिए च्युइंगम के गुब्बारे फोड़ते उसे ही हल्के सब्ज़ कांच में सिमाए खड़ी थी। टाइगर के घूरने पर वो डिटाई से हाथ हिलाते हेलो का इशारा दिया। इतनी गर्मजोशी थी उसके अंदाज में जैसे वो उसके मामे का पुत्र हो। टाइगर ने किलस कर सर झटका और फिर दादो को देखा, जो एक सफेद रंग का डिब्बा उसे पकड़ाकर मुस्कुराते हुए कुछ कहती उसके सर पर ऊंचे होकर प्यार देने लगी। फिर जाली के दरवाजे से अंदर चली गई। नीलम ने खिड़की में पड़ा छोटा सा गमला उठाकर कानी आंख से टाइगर के सर का निशाना लिया। च्युइंगम का गुब्बारा फोड़ते उसने गमला छोड़ दिया। ओह सॉरी ब्लैक बेयर, जिसे कमाल महारत से बगैर ऊपर देखे ही कि वो कैच कर चुका था। नीलम ने दोनों हाथ मुंह पर रखे हैरत से उसे देखा था। टाइगर के माथे पर अनगिनत सिलवटें उभरी हुई थीं। गमले को पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारा। इतनी शदीद आवाज थी कि दूसरी मंजिल पर मौजूद खिड़की में खड़ी नीलम ने बेख्तियार कानों पर हाथ रखे आंखें मीच लीं और जब उन घनेरी पलकों का आंचल उठा तो सामने सर्द तासुरात लिए खड़े टाइगर ने जाने आंखों ही आंखों में से क्या बावर बावर करवाया था कि पल भर पहले की शौकी अब बिल्कुल मफकूद होकर रह गई थी। फिर वो रुका नहीं, टांग से दरवाज़ा खोलते वो आंधी तूफान की तरह बाहर निकला था और दरवाज़ा उससे भी जोरदार आवाज़ में बंद किया था। हाय ये आवाज़ कैसी थी? जितने में दादो मुंह पर हाथ रखे हाँफते हुए गिराज में आई, वो जा चुका था। ऊपर खिड़की के पर्दे भी बराबर हो चुके थे। क्या हुआ है? आहिल को खाने पर क्यों नहीं आ रहा? इसरार साहब ने बेगम से पूछा। तमाम अफराद नीचे चटाई बिछाए रात के खाने के लिए बैठे थे, मगर आहिल ना दोपहर में आया था, ना ही अब रात को खाना खाने आया था। पता नहीं क्या हो गया है मेरे बच्चे को। एक तो नौकरी ऐसी है, कल रात पूरी लगा कर आया है और मनहूसों के जलसे ही खत्म नहीं होते। इतना कहा था मैंने कि मत भर्ती कराएं पुलिस में। हम गरीब ही अच्छे हैं, अफसर बनाने का इरादा था, भुगते अब। रोज कोई ना कोई मसला खड़ा होता है, मुझे लगता है टेंशन बहुत लेने लगा है मेरा बच्चा। वो उनकी प्लेट में दाल निकालते कह रही थी। अच्छा फैसला है उसका बाप का ख्याल किया। खेलने कूदने के दिनों में दिन रात पढ़ाई की, अपनी तालीम मुकम्मल की। अब तो सही वक्त आया है फल हासिल करने का। कब तक ये 3 कमरे के किराए के मकान में जिंदगी गुजारेंगे? वो अफसुर्दगी से कह गए। अल्लाह का शुक्र करें, कम खाएं हलाल खाएं। बेगम को उनका गुर्बत का रोना बुरा लगा था। हाँ तो वो कौन सा हराम कमा रहा है? इसरार साहब की बात दस्तरख्वान तक आते आहिल के कानों में भी पड़ चुकी थी। उसे कुछ देर पहले एमन और इशास जबरदस्ती उठा कर लाई थी। आओ बेटा खाना खाओ, चलो बड़े भाई के साथ बैठ जाओ। शाबाश, माँ ने प्यार से कहा तो वो फीका सा मुस्कुराता रियान के साथ आ बैठा, वरना हलाल लफ्ज अब तो उसके कानों में गूंज रहा था। क्या हुआ, कोई परेशानी है आहिल? उन्होंने 2-3 मिनट तक भी उसे प्लेट में कुछ ना निकालते देखकर पूछा। नहीं बाबा, वो प्लेट थामे सालन निकालने लगा। फिर आज अपने चाचू की तरफ क्यों नहीं गए? छोटी बहनों को भी ले जाते, आज तो ऑफ था ना तुम्हारा। बस थका हुआ था बाबा, किसी दिन ले जाऊंगा, वो टाल गया। आलिया आहिल की माँ ने चचा के जिक्र पर कड़वा बादाम निकला था। वो हमेशा से ही आहिल और अपनी बेटियों का अबरार साहब के घर जाना पसंद नहीं करती थी। बेटे के रंग ढंग से तो तकरीबन दोनों खानदान ही आगाह थे, मगर बहरहाल खुले अल्फाज में अभी तक ये मामला सामने नहीं लाया गया था। आलिया बेगम को नीलम के गैर मामूली हुस्न से एक अजीब सी वहशत होती थी। उन्हें वो लड़की न जाने क्यों तबाहियों का बर्बादियों का सामान नजर आती थी। कमरे में एक बल्ब था, वो भी पीली रोशनी बखेरता आंखों को नागवार गुजर रहा था। मगर वो दोनों डिब्बों से भरे इस कमरे में मुतमईन अंदाज में अपने अपने काम में मसरूफ थे। अनस ऊपर वाले डिब्बों में नहीं है यार, उनको एक तरफ कर दो। उसके कहने पर अनस ने तेजी से चंद डिब्बे उठाकर एक तरफ रखे, फिर कितार दर कितार मीनार की तरह खड़े डिब्बों में से एक खोल कर देखा और फिर नीचे जमीन पर रख दिया। ये तो बहुत भरा हुआ है, बकिया सब में भी हीरोइन है क्या? अनस घुटने के बल बैठकर पाउडर की थैलियां निकालते उन्हें चेक करते कह रहा था।
ٹائیگر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مینار کی طرح کھڑے ڈبوں پر جسماں نمبرز چیک کرنے میں مصروف تھا۔ پھر 3-4 کارٹن اٹھا کر کمرے کے وسط میں رکھے اور 5واں کارٹن کھولا جس میں پلاسٹک شیٹ کے اندر پتھر کی صورت کوکین پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی طاری تھی۔ نہیں، ساری ہیروئن نہیں ہے، کوکین بھی ہے، مہنگا ترین نشہ۔ اس کی اسمگلنگ سے تو دن دگنی رات چگنی کمائی ہو۔ ٹائیگر کی بات پر ہیروئن کو سونگتا انس اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اور یہ سرف کے نیلے پیکٹس والے ڈبوں میں کیا ہے؟ انس نے پوچھا۔ اس میں نشہ آور گولیاں ہیں جو زیادہ تر کیفیٹیریا میں چائے اور کولڈ ڈرنکس میں ڈال کر اسٹوڈنٹس کو پیش کی جاتی ہیں تاکہ ان کو نشے کا عادی بنایا جا سکے۔ واہ، اس کام میں تو کمائی ہی کمائی ہے، انس نے تبصرہ کرتے ایک نیلا پیکٹ کھول لیا۔ انس، ان کاموں کا وقت نہیں ہے ابھی، تم اپنے یہ تجربے بعد میں کر لینا، پہلے سارے کارٹن باندھو اور انہیں پہنچانے کا کام مکمل کرو۔ مجھے بھی آدھے گھنٹے کے اندر اندر نکلنا ہے، ٹائیگر اٹھتے ہوئے بولا۔ اور ہاں، کوئی غلطی نہ ہو، شک نہ گزرے کسی کو بھی کہ ان ڈبوں میں کیا ہے اور ہم یہاں کس مقصد سے رہ رہے ہیں۔ وہ تنبیہ کرنے والے انداز میں انگلی اٹھا کر بولا۔ ریلیکس سر، کام ہو جائے گا۔ انس مطمئن تھا۔ آر یو شیور؟ جی 100%۔ گڈ۔ ٹائیگر اس کمرے سے نکل کر اب دوسرے میں آ چکا تھا جہاں چھوٹی سی لکڑی کی الماری اور ایک میٹرس، 2 کرسیوں، ایک بڑی میز جس کے اوپر چھوٹا سا لیمپ پڑا تھا اور ایک باسکٹ میں کافی سارے چارٹس اور مارکرز تھے۔ چلو بھائی، اس کو پھر سے دورہ پڑ گیا۔ پچھلے 5 سال سے ایک ہی جملہ، بھائی اگر اتنا دم ہے تو آئے پکڑے میرا گریبان، گیدڑ کی اولاد۔ ایم آرز نے سفید A4 سائز کا پیپر مروڑ کر سامنے پڑی چھوٹی سی خالی روم باسکٹ میں پھینک دیا۔ اس کاغذ پر لال موٹے مارکر سے وہی تحریر تھا جو وہ پچھلے 5 سالوں سے پڑھتا آیا تھا۔ اب تو اسے یہ جملے بھی حفظ ہو چکے تھے۔ میں آ رہا ہوں منہاج ازحاق، اپنے ماں باپ کے خون کا ایک ایک قطرہ تمہارے جسم سے وصول کرنے، تمہاری موت۔ وہ اپنے روم میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ لگا رہا تھا جب ڈیک یہ خط لے کر پہنچا۔ سر، یہ خط کون پہنچا رہا ہے؟ اس کا پتہ کیسے لگایا جا سکے گا؟ بہت ہی تیز انسان ہے، جو کوئی بھی ہے نا۔ نہ ہی اس پر سٹیمپ لگا ہے، نہ ہی ڈاکیا کچھ بولتا ہے۔ گونگا ڈاکیا ہے، 2-3 بار اسے دھمکا چکا ہوں لیکن کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ڈیک کو تجسس نے گھیر رکھا تھا، البتہ ایم آز اس بلا سے محفوظ تھا۔ پزل کو سلجھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے اس پزل کو سلجھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، منہاج نے کفلنگز لگاتے جواب دیا۔ سر، میں سوچ رہا تھا۔ تم سوچنا بعد میں، پہلے مجھے رپورٹ دو آج کی۔ وہی بتانے آیا تھا سر، ایگل نے منشیات ڈیلیور کر دی ہیں اور پیسہ سارا چھوٹے صاحب کے حوالے کر فوٹیج دکھاؤ، ایم آز نے بات کاٹتے کہا۔ یہ دیکھیں۔ ڈیک نے ہاتھ میں پکڑا ٹیب ایم آز کی جانب موڑا جس کی اسکرین پر ایگل اور چھوٹے صاحب کیفیٹیریا کے پچھلے کمرے میں بیٹھے تھے۔ چھوٹے صاحب ایک کتھئی رنگ کی تھیلی کھولے دیکھ رہا تھا جس میں پاکستانی کرنسی بھری پڑی تھی۔ سنہرے نیلے نوٹوں کی گڑیاں تھیں اور ایگل اس کے سامنے سگریٹ سلگائے بیٹھا تھا۔ اور یہ چھوٹے صاحب کب آئے گا پیمنٹ لے کر؟ جب پیسہ صبح ہی اس کے پاس پہنچ چکا تھا تو ابھی رات تک اسے لے کر آ جانا چاہیے تھا۔ ایم آز کی تیوری چڑھ گئی۔ سر، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایگل کو ہی سارا کام سونپ دے۔ چھوٹے صاحب بہت ڈھیلا بندہ ہے، ڈیک نے ناگواری سے کہا۔ مجھے ایگل پر ابھی تک بھروسہ نہیں ہوا، کچھ تو مشکوک ہے اس میں۔ بندہ اتنا ٹرینڈ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ راتوں رات مال ڈیلیور کر دیتا ہے، چھتے پھلانگتا پھرتا ہے۔ خیر، اس کا بھی میں جلد ہی پتہ صاف کرتا ہوں۔ اس نے پرفیوم اسپرے کرتے تفصیلاً ایگل پر تبصرہ کیا۔ سر، مجھے نہیں لگتا، اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ کیوں اتنا مال ڈیلیور کرتا اور پیسہ بھی صحیح سلامت چھوٹے صاحب کے حوالے کر دیتا۔ سر، چھوٹے صاحب آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایم آز کچھ کہتا، ڈیک اپنا سیل چیک کرتے بولا تھا۔ چلو۔ ایم آز نے جوتے پہنے اور بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ اس عالی شان کمرے میں ہر چیز اعلیٰ تھی، قیمتی اور نایاب، اسٹائلش فرنیچر، شیشے کی سلائڈز لگی وارڈروب، ہارڈ ووڈ کے فرش پر جا بجا پڑے روئی جیسے میٹ، ہر چیز چمکتی دمکتی اور سب سے توجہ طلب چھت کی سجاوٹ تھی۔ میں آ رہا تھا پیسہ لے کر، مگر راستے میں ڈاکو وہ سارا پیسہ بڑے سے لاؤنج میں موجود قیمتی صوفے پر پھٹے کرتے میں بے شمار چوٹوں سے سوجا منہ لیے چھوٹے صاحب اٹکتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں بے ربط بول رہا تھا۔ گھبراہٹ اور کپاہٹ اس کے ہر عضو سے جھلک رہی تھی۔ ڈیک نے ایم آز کی جانب دیکھا جس کا چہرہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس وہ بے حد وجیح دکھ رہا تھا۔ ایگل کہاں ہے؟ 3-4 منٹ بعد وہ یہی بول سکا تھا۔ سر، ہم یہاں ہیں، ہم کو پتا تھا آپ کا شک سیدھا ہمرے پر ہی جائے گا۔ کیا ہے نا، ہم اس دھندے کا پرانا بندہ ہے اور سمجھتا ہے کہ بھروسہ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ تبھی چھوٹے صاحب کے ساتھ ہی آ گیا۔ ایگل داخلی دروازے سے ہولے ہولے اندر آتا کہہ رہا تھا۔ پیسہ کس کے پاس ہے ایگل؟ ایم آز کے تاثرات میں اب بھی رتی برابر فرق نہ آیا تھا۔
چھوٹے صاحب کے پاس، وہ بھی اطمینان سے بولا۔ پیسہ تمہارے پاس ہے۔ منہاج نے دھاڑتے ہوئے اسے گردن سے دبوچ کر صوفے کی پشت پر گرا دیا۔ وہ اس کی گردن دبوچتے وحشی ہو رہا تھا۔ ایگل کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھیں، مگر وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ آز نے اس کو مزاحمت نہ کرتے دیکھ جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ ایگل کھانسنے لگا۔ ڈیک نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھا دیا جسے وہ ایک ہی سانس میں چڑھا چکا تھا۔ جان لے لے ہمارا، تبھی استاد آپ کو یقین آئے گا کہ ہم اپنے دھندے اور آپ سے مخلص ہیں۔ ایگل نے ہاتھ کی پشت سے گیلے ہونٹ صاف کیے۔ آز نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور دوسری چھوٹے صاحب پر جو اب تک کانپ رہا تھا، پھر راستے میں پڑی شیشے کی میز کو لات رسید کرتا نکل گیا۔ اس غصے میں بھی درجن گارڈز اس کے پیچھے گاڑیاں لے کر نکل چکے تھے۔ گاڑیوں کے نکلنے کی آواز سن کر ڈیک سر تھامے صوفے پر ہی بیٹھ گیا، جبکہ ایگل اور چھوٹے صاحب پریشان کھڑے تھے۔ رات ہے، برسات ہے اور تیرا ساتھ ہے، یہ خواب ہے، خیال ہے، مگر کمال ہے۔ رات میں برسا اور کیا خوب برسا، شہر قائد کو جل تھل کر گیا۔ پتا پتا نکھر گیا تھا۔ نیلم اور سائیکا دونوں نے دادوں کے ساتھ فجر ادا کی اور اب چائے کی چسکیاں لے رہی تھیں، جب تیز ہوا کے جھونکے کھڑکیوں سے ٹکراتے عجیب و غریب آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ نیلم ان آوازوں پر کپ کپاتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی۔ چڑیا سا دل ہے تمہارا تو، سائیکا ایسے موسم میں کئی بار یہ بات اسے کہہ دیتی تھی۔ لال بیگ، بارش کے کیڑے، چھپکلی، ہر چیز سے ڈر جاتی تھی وہ، یخ! یہاں تک کہ تیز کھڑکے کی آواز سے بھی۔ صبح 6:30 کے وقت سائیکا کا فون بجا تو وہ دادوں سے نظر بچاتی چائے کا مگ اٹھائے چھت پر آ گئی، جہاں پھر سے بارش شروع ہو چکی تھی۔ مارچ کے آخری دنوں میں بارش کا ہونا کچھ عجیب نہ تھا۔ کراچی کے موسم کا ایک انوکھا ہی شیڈیول ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ زیادہ ہی مہربان ہے تم لوگوں پر، ورنہ اسلام آباد میں تو ایک بوند نہیں برسی۔ حارث کی آواز اسپیکر سے آتی سائیکا کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ ایک سہانا موسم، صبح کا منظر اور محبوب شخص کی دھیمی آواز، کیا خوب کا لطف تھا اس لمحے میں۔ اس کا دل فنا ہونے کو چاہا تھا۔ تم آؤ گی تو اسلام آباد کا موسم بھی بدل جائے گا، کچھ بارش کے قطرے ادھر بھی پڑنے لگیں گے۔ بہت پسند ہے نا تمہیں بارش؟ اس کے کچھ نہ بولنے پر اس نے سوالیہ انداز میں کہتے اسے بات کرنے کو اکسایا۔ جی، وہ سر جھکاتے میٹھی سی مسکراہٹ سے ایسے کہہ رہی تھی جیسے وہ دیار غیر میں نہیں بلکہ اس کے سامنے موجود ہے۔ بہت ہو گئی فون پر باتیں، اب جلدی آئیں حارث بھائی، تاکہ میں آپ لوگوں کی شادی پر بھنگڑا ڈال سکوں۔ نیلم نہ جانے کب آئی تھی، اب فون اسے جھپٹ کر شروع ہو چکی تھی۔ سائیکا اس سے سیل چھیننے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی اپنے ہی آنکھیں جا رہی تھی۔ کس ظالم کا دل کرتا ہے آپ کو انتظار کرانے کا؟ بس یہاں کے بکھیڑے ختم ہوں تو آپ کے جیجا جی فوراً حاضر ہوں گے سہرا بندھوانے کو، وہ شوخی سے بولی۔ اچھا جناب، اور میں پہلے ہی… سائیکا نے فون جھپٹ کر کاٹ دیا۔ کیا بدتمیزی ہے آپ کی، نیلم چلائی۔ سائیکا سنی انسنی کرتی آخری سیڑھی بھی پار کرتی چھت پر پہنچ چکی تھی۔ پانی کی بوندیں اسے بھگونے لگیں۔ نیلم نے بھی اس کی تقلید کی۔ آپ ہی حارث بھائی کب آئیں گے؟ آپ بہت مس کرتی ہیں نا حارث بھائی کو؟ نیلم نے پوچھا۔ ہاں، سائیکا نے دونوں ہاتھوں سے ماتھے پر چپکے گیلے بال ہٹائے۔ حارث بھائی کتنے اچھے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں آپ سے، نیلم نے شوخی سے اسے چٹکی کاٹی۔ میں بھی تو کرتی ہوں ان سے محبت، سائیکا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اف، یہ محبت ہمارے گلے کب پڑے گی؟ سرد آ بھرتے وہ چھت کے وسط میں گول گھوم گئی۔ سفید رنگ کی فراک اور سفید ہی دوپٹے پاجامے میں وہ کوئی پریوں کے دیس کی بھٹکی ہوئی لگ رہی تھی۔ پانی کے قطرے اس کی سنہری دمکتی رنگت کو اور نکھار بخش رہے تھے۔ ہونٹوں کا رنگ سرخی مائل ہو چکا تھا۔ پاگل، سائیکا بڑبڑائی۔ بابا اٹھنے والے ہوں گے، میں نے ناشتہ نہیں بنایا۔ چلو نیلم نیچے۔ سائیکا جلدی سے سیڑھیوں کے پاس آ کر جوتی پاؤں میں اڑستے بولی۔ ہم ابھی نہیں آ رہے۔ دوسری جانب وہ بارش میں قطرہ قطرہ پگھلتی بند آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے کسی اور ہی دیس میں پہنچ چکی تھی۔ ٹھک ٹھک کی آواز پر اسے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ دیوار کے پار جھانکا تو دل جو گلیشیئرز کی دیوار کی طرح کھڑا تھا، آج قطرہ قطرہ پگھلتا پانی بن کر دریائے کنہار میں جا گرا۔ ہائے دریائے کنہار، بیوٹیفل! ٹائیگر وائٹ بنیان اور بلیک ٹراؤزر جس کے سائڈ پر لمبی لمبی سفید پٹیاں لگی تھیں، پہنے بارش میں مکمل بھیگ چکا تھا۔ سیمنٹ کی چھت پر ننگے پیر ہاتھوں میں لال پکی اینٹیں اٹھاتا وہ ایک کونے میں جمع کر رہا تھا۔ چھت پر پڑی لکڑیوں کو اپنے مضبوط شانوں پر ڈالتے برآمدے میں رکھنے لگا۔ وہ بہت مصروف دکھائی دے رہا تھا، بال بھیگ کر مکمل ماتھے پر چپکے پڑے تھے۔ کثرتی بدن سفید بنیان سے صاف جھانک رہا تھا۔ اب بھی چند بچی اینٹیں اٹھاتے یکلخت اس نے اوپر کی جانب دیکھا تھا جہاں وہ اپسرا کھڑی تھی۔ اس کی نظریں اتنے فاصلے پر بھی مقابل سے ٹکرا گئی تھیں۔ تیز ہوائیں چلتی جیسے ان کے گرد حصار قائم کرنے لگی۔ اس کا سفید آنچل اڑتا ہوا چھت کی دیوار سے جھانکنے لگا تھا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ پوری کائنات جیسے کہیں پس منظر میں جا چکی تھی۔
ہلکے سبز کانچ میں اس کا عکس صاف تھا، مگر وہ تو اسے نہ جانے نظروں ہی نظروں میں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ چپتی ہوئی خبردار کرتی ہوئی نظر تھی اس کی، مگر وہ سبز کانچ تو گویا اس کی ہر تنبیہ سے صرف نظر کرنے کو تیار تھے۔ آرزو کہاں پوری ہوتی ہیں دل کی سبھی خواہشیں، کہ بارش بھی ہو، یار بھی ہو اور پاس بھی ہو۔ وہ سر جھٹک چکا تھا، شاید تھک گیا تھا ان نظروں سے، طلسم ٹوٹ گیا، وہ سحر سے آزاد ہو چکی تھی، ساحر جانے کو مڑ رہا تھا۔ حسن کی دیوی اس کے رک جانے کی تمنائی کھڑی تھی، بارش ان کے تماشے پر اور زور و شور سے برس رہی تھی۔ عجب سما تھا، کیا جلن تھی ان سبز آنکھوں میں اسے مڑتا دیکھ، ایسے لگ رہا تھا کہ بارش کے قطرے آگ کے گولے بن گئے ہوں۔ کائنات ہل گئی تھی، سب پلٹ گیا، وہ چلا گیا، ایسے ہی دونوں ہاتھوں میں ایک ایک اینٹ اٹھائے زینہ نیچے اترنے لگا، وہ دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی پرچھائی تک کہیں گم ہو گئی۔ محبت دے وکھرے روگ نے، کدی دو رتا کدی کول نے، کدی دور تے کدی کول نے، اساں لائی پریت او دے نال، جڑا من پتھر تے شیشہ تے تن شیشہ ہے از خود۔ نیلم آ جاؤ، ناشتہ کر لو، گرم گرم آلو کے پراٹھے بنائے ہیں میں نے، سائیکا شاید نیچے سیڑھیوں پر کھڑی چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیوں اتنا سوچ رہے ہیں اس کو؟ اداس کیوں ہو رہے ہیں ہم؟ بلیک بیئر کو کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ وہ خود سے الجھتی اپنی کیفیت پر سخت جھنجھلائی اور بیزار سی نیچے جانے لگی۔ بارش کی بوندیں محبت کے ایک نئی داستان رقم کرنے میں شاید کامیاب ٹھہری تھی۔ ایک نئی داستان، ایک نئی کہانی، ایک اور محبت، ایک منفرد جذبہ۔ وقت کی تہوں میں لپٹی داستانوں کے انجام سے نہ ڈر، ہر خوف دہشت سے آزاد، بس ابتدا کے منتظر، انجام سے بے خبر، پہچان سے انجان، آشنائی کی تمنائی، محبت یا جدائی۔ ٹھنڈی ہوا کے سرد جھونکے ایم آز پلازا کی اوپری منزل پر کھڑے منہاج اژہا کے جسم سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں دونوں بازو وا کیے بارش کی بوندوں کو اپنے کشادہ سینے پر گرتا محسوس کر رہا تھا، مگر یہ بارش کے قطرے ماضی کی یادوں کو لپیٹ ابا کی چھوٹی چھوٹی گیندیں بن کر اس کے سینے پر پڑ رہے تھے۔ وہ کھو گیا تھا ماضی میں 13 سال پہلے کے منظر میں۔ یہ منظر ہے سعودیہ کے شہر جدہ کا، جہاں تقریباً 4 ملین عوام بستی ہے۔ یہاں بسنے والی 4 ملین آبادی میں وہ اور اس کا چھوٹا سا خاندان بھی آباد تھا۔ کھلے صحن تلے بارش کا سلسلہ رک جانے کے بعد ہلکی ہلکی پھوار برس رہی تھی۔ جدہ میں پسند کی جانے والی زعفران کی چائے سے لطف اندوز ہوتے 16 سال کی لڑکی شوخ آواز میں بولی، ابو اب بھائی ہمیں شعر سنائیں گے، تبھی چائے کا مزہ دوبالا ہوگا، کیوں امی؟ اس نے چھوٹے چھوٹے موڑھوں پر بیٹھے اپنے والدین سے کہا۔ جی ضرور، چلیں صاحبزادے کچھ سنا دیں۔ اس کی عربی شاعری کی ڈائری جب سے ان کے ہاتھ لگی تھی وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے۔ ابو، گیلے بال اور تر بالوں کے ساتھ 17 سال کا وہ نوجوان احتجاج کرنے لگا، بھائی سنا رہے ہیں کہ ہم آپ کی ڈائری لے آئیں۔ چھوٹی لڑکی نے دھمکایا، ابو آپ دیکھ رہے ہیں کائنات کو؟ وہ شکایت کرنے لگا۔ تم بھی سنا دو، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ امی کے کہنے پر اسے کھا جانے والی نظروں سے بہن کو گھورا۔ احببتک و فقدتک، بہت مشکل ہے یہ عربی۔ مجھے تم سے محبت ہے اور میں گم ہو جاتا ہوں ان آنکھوں کے رنگوں میں، پھر میں اپنے آپ کو تمہارے فریبی آنکھوں میں پا کر تم سے نفرت محسوس کرنے لگتا ہوں۔ چیٹنگ چیٹنگ، محبت بارش والے سنائے نا، یہ دھوکے والے سنا کر ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ وہ چلائی، میں ایسے ہی شعر لکھتا ہوں، محبت والے تم سنا دو۔ وہ جل کر بولا، اچھا تو عرض کیا ہے؟ اس نے گلابی اور سفید ڈائری کھولتے ہوئے کہا تو منہاج کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی پیالی لرز گئی۔ کائنات کی بچی، میری ڈائری واپس کرو، کائنات میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ کائنات، وہ اس کے پیچھے بھاگتا چلا رہا تھا، وہ ڈائری لیے اس کے ورق گردانی کرتی اونچا اونچا عربی زبان میں لکھے شعر پڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اس سے بچنے کو بھاگ بھی رہی تھی۔ جدہ شہر میں موجود اس گھر میں کہکہے بلند ہونے لگے تھے، بھائی کائنات کائنات! وہ آنکھیں کھولتے چلایا، ماتھا صاف کیا، آس پاس کوئی نہیں تھا، وہ تنہا تھا، اکیلا، اس کا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا۔ میں جو کہتا تھا کہ میں دھوکہ نہیں کھا سکتا، کتنی آسانی سے فریب کھا گیا، وہ بھی ایک عورت سے۔ وہ تلخ سوچوں کے گرداب میں پھنستا چلا گیا، ہوا اس کے گرد حصار باندھتی اس کے ٹوٹے وجود پر سوال داغ رہی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ کیسا لگا؟ تم اگلے زخم چھوڑو، یہ گھاؤ کیسا لگا؟ عجب سوال کیا آندھیوں نے پتوں سے، شجر سے ٹوٹ کر، بتاؤ کیسا لگا؟ مسلسل سوچنے سے اس کا دماغ تھکنے لگا تھا، بس ایک ہی سوچ بار بار ہر سوچ پر حاوی ہو جاتی کہ جو بھی ہوا اس کو کا جواب ہاں میں
اس کو جواب ہاں میں ہی دینا ہے۔ اس نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ اتنی سینئر عہدوں پر ہونے والے بچ جائیں گے اور وہ ایک وہی پھنسے گا۔ اسے لگا کہ ساری مصیبتیں بس اس کے لیے ہی ہیں۔ بار بار وہ مضبوط شخصیت کا مالک، مغرور یونانی دیوتا، اس کی خوفزدہ نظروں میں آ سماتا۔ اے ایس پی آہل، ہمیں سندھ پولیس سے ایک پارٹنر کی ضرورت تھی، تبھی تمہیں زحمت دی۔ اب فیصلہ 24 گھنٹے میں تمہیں کرنا ہے، موت یا پرآسائش زندگی۔ جب کالے رنگ کی پٹی کھول کر اسے پتھریلی زمین پر پھینکا تو وہ سیدھا لکڑی کی کرسی پر بیٹھے سامنے میز پر ٹانگے رکھے منہاج الزحاق کے سامنے گرا تھا۔ اسے فارم ہاؤس میں لایا گیا تھا۔ دور دور تک ناہموار زمین تھی، چھوٹے چھوٹے 2-3 تالاب، چند فوارے لگے تھے۔ ایک طرف مختلف ماڈلز کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور ڈیک کی جیپ بھی وہیں کھڑی تھی۔ ایم آز جس کرسی پر بیٹھا تھا اس کے پیچھے گھر کا داخلی دروازہ تھا، جس کے قد آدم لکڑی کے اسٹائلش دروازے کے آر پار گارڈز کھڑے تھے۔ ویگنیئر ایک شیر ویگنیئر کے بونٹ پر مطمئن سا بیٹھا تھا، ایماز کی کرسی سے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑی مگر آہل کو خوفزدہ کیے دے رہا تھا۔ شیر کے ساتھ ہی ڈیک بھی بونٹ پر بیٹھا ان کا سلسلہ کلام سماعت کر رہا تھا۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نہ جانے مقابل کی شخصیت میں ایسا کیا تھا کہ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اسمگلنگ میں مدد کرنا ہوگی، راستہ صاف کرنا ہوگا، اور یہ جو ریڈ ویٹ کا شوق ہر دوسرے دن تمہارے افسروں کو چڑھ جاتا ہے ان کی خبر دینی ہوگی۔ بم دھماکے والی جگہ سے سیکیورٹی کم کرنی ہوگی، دیٹس اٹ۔ ایم آز نے اتنے مزے سے کہا جیسے آہل پہلے ہی اس کام میں بہت ٹرینڈ ہو۔ کیسی اسمگلنگ؟ آہل نے غصہ ضبط کرتے پوچھا۔ اب کی بار اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہ تھی، اسلحے کی، منشیات کی۔ ایم آز نے ریلیکس انداز میں کہا جیسے کوئی ڈیل کر رہا ہو۔ میں اپنے پیشے سے بہت وفادار ہوں، سوری میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا، آہل نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے اور ہر نیوز چینل پر دینے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا مجھے۔ ہاں، ایس ایس پی اور ڈی آئی جی کے پاس تو سب سے پہلے پہنچنی چاہیے، اور جب یہاں بات پہنچے گی تو 1 منٹ سے پہلے آئی جی کے پاس، اور پھر اس کا پھر معنی خیز تھا۔ آہل نے مارے بے بسی کے چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے، اگر تم ہماری بات مان جاؤ گے تو۔ اس کے عنابی ہونٹ دلکشی سے مسکرائے تھے۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، آہل بمشکل بولا۔ احماس کے اشارے پر ڈیک نے ایک خاکی لفافہ خاکی لفافہ اگر سر پر بال ہوتے تو یقیناً اس کی کیا خاکی لفافہ تھاما اور چلتا ہوا بالکل آہل کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ ڈیک نے وہ لفافہ آہل کی شرٹ کی جیب میں ٹھونس دیا۔ پولیس کی وردی میں حرام کا پہلا پیسہ جا چکا تھا۔ دیکھنا اب یہ تھا کہ یہ پیسہ آہل کا کتنا ایمان نگلتا ہے، 1/3، نصف، 3/3 یا مکمل۔ ڈیک نے اس کی جیب پر ہاتھ مارتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جانے کیا سمجھایا تھا کہ آہل کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ ایمان! منہاج الزحاق طنزیہ کہتا اپنی جگہ چھوڑ کر بنگلے میں گھس گیا۔ آہل کو یہ کہکا اپنے کانوں میں پگھلتے شیشے کی طرح معلوم ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، اپنے آس پاس نظر دوڑائی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ وردی پر موجود 2 بیجز کو اس نے چھوا۔ 2-2.5 سال کی محنت۔ اس کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ کیا فائدہ ہوا ان بیجز کا؟ اس نے تعصب سے سوچا۔ چند منٹ رہتے تھے اسے ڈیک کو اپنے فیصلے کے متعلق آگاہ کرنا تھا۔ ایک سرد آہ خارج کرتے اس نے ضمیر کی آواز پر لعنت بھیجی اور سیل پر ڈیک کا نمبر ڈائل کرتے کان سے لگا دیا۔ ہاں تو وہ کون سا حرام کما رہا ہے؟ باپ کا جملہ اس کے کانوں میں پڑا۔ ضمیر نے پھر جھنجھوڑا، مگر موت کا خوف، پیسے کا نشہ، ہر چیز پر حاوی ہو چکا تھا۔ کال اٹینڈ کی جا چکی تھی۔ میں تیار ہوں ہر کام میں تمہاری مدد کرنے کو۔ پورا دن وقفے وقفے سے برسات ہوتی رہی، یہاں تک کہ کالی چادر اوڑھے سورج کو دور دھکیلتا اندھیرا کرتا آسمان نظر آنے لگا۔ وہ سفید لمبے گھیردار فراک میں ملبوس اس کے پیچھے بھاگے جا رہی تھی، مگر وہ اس سے بھی تیز رفتار سے ہر رکاوٹ عبور کرتا فتح کے جھنڈے گاڑتا بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر پہاڑی، ہر وادی کو پھلانگتا کوئی شے اسے روکنے کی جیسے طاقت نہ رکھتی ہو۔ وہ اپنا لباس تھامتی اس کے پیچھے تیز رفتار میں دوڑتی ناکام ہوتی جا رہی تھی، مگر ایک جنون تھا اسے پا لینے کا، اس کی رفتار کا مقابلہ کرنے کا، اس کے برابر آنے کا۔ تبھی وہ اس کی تقلید میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ گھنا جنگل، اونچے اونچے بلند ترین درخت، وہ ہانپنے لگی، گھٹنے پر ہاتھ رکھتی ٹھہر گئی تھی، شاید ہمت جواب دے گئی تھی۔ تبھی اچانک اس کے سر پر کوئی روشنی پڑی۔ اس نے اوپر دیکھا، آنکھیں چندھیانے لگیں، پھر آس پاس نظر دوڑائی۔ اس نے پشت کیے کھڑے ٹائیگر کو تو بلیک بیئر کو تو اندھیرا ہی اندھیرا، سیاہ گھنے درختوں والا جنگل۔ ٹائیگر کو بلیک بیئر پکارا۔ اچانک اس میں سے پرچھائیاں نکلنے لگیں، ایک ایک کر کے وہ اسی کے قد کاٹ کی ہولیاں اندھیرے میں آدھے گول دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے۔ وہ کوئی 5 تھے۔ ان 5 میں سے ایک دھیرے دھیرے چلتا آگے آیا، روشنی میں اس کا چہرہ صاف دکھنے لگا تھا۔ وہ ٹائیگر تھا۔
وہ سراپا سوال بنی کھڑی تھی، آنکھوں میں آس۔ بلیک بیئر، میں کیا کروں کہ تم راضی ہو جاؤ؟ آنکھوں میں آس کے دیے جلائے، اس کے جواب کی منتظر۔ مار دو اسے۔ ٹائیگر نے ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتے اس کی پشت پر موجود ہیولے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اس کی ہتھیلی دیکھی جہاں سیاہ رنگ کا ریوالور پڑا تھا۔ وہ پلٹی، سفید بھورے بالوں سے بھرے مضبوط ہاتھوں میں سرخ رنگ کے کھلے گلابوں والی باسکٹ تھی، اور اس میں موجود ایک گلاب کے اندر پڑی ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ پسٹل یا گلاب؟ مار دو اسے اگر تم مجھ تک آنا چاہتی ہو تو۔ جنگل کے گپ اندھیرے میں اس کی آواز اونچے درختوں سے ٹکراتی پلٹی تھی۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ گلاب تھامے وہ ہیولا بولا تھا۔ اس نے میکان انداز میں ریوالور اس کی ہتھیلی سے اچک لیا۔ وہ پسٹل تان چکی تھی۔ اچانک ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر آ ٹھہرا، اس نے ہلکے سے گردن موڑی تھی۔ بلیک بیئر؟ وہ مسکرائی۔ گولی نکل چکی تھی۔ ٹھا کی آواز پر درختوں کی ٹہنیوں پر اونگتے پرندے چرچراہٹ پیدا کرتے اڑنے لگے۔ گلابوں کی ٹوکری گر چکی تھی۔ ایک اور ٹھا کی آواز، پورا جنگل گونج اٹھا۔ کانوں پر ہاتھ رکھے وہ چیختے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا نیلم؟ نیلم؟ سائیکا نے روشنی کرتے پوچھا۔ سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا، جیسے نیلم پسینے میں نہائی ہوئی ہانپ رہی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ سائیکا نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے دریافت کیا۔ کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ اس نے نیلم کے بال سنوارتے پوچھا۔ وہ سائیکا کے سینے میں سر چھپائے اس کے ساتھ چمٹ گئی۔ اس کا جسم اب بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا گڑیا؟ خواب سے ڈر گئی؟ وہ اسے ساتھ لگائے پیار سے پوچھنے لگی۔ آپی، ہم نے مار دیا اس کو۔ وہ ہم نے قتل۔ وہ بے ربط بولتی اس سے الگ ہوئی، اپنے ہاتھوں کو ایسے دیکھنے لگی جیسے ان پر خون لگا ہو۔ گڑیا تم ڈر گئی ہو؟ خواب میں تو جن بھوت آتے ہی رہتے ہیں۔ چلو شاباش، پانی پیو اور آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کر سو جاؤ۔ سائیکا نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، پھر چادر اس کے اوپر برابر کرتی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ نیلم نے آنکھیں موند لیں، اب وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ ناس بدی جی و بدروح، پھر وہی الفاظ کان کا پردہ پھاڑنے لگے۔ یہ کون سی زبان تھی؟ یہ کیا الفاظ تھے؟ کیا معنی تھے ان کے؟ وہ بے بسی سے سوچنے لگی۔ باقی کی پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ قاتل گناہ کر کے زمانے میں رہ گئے، ایک ہم تھے کہ اشک بہانے میں رہ گئے۔ پتھروں کا جواب دے سکتے تھے مگر ہم دل کے آئینے کو بچانے میں رہ گئے۔